बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात और जुमा के रोज़ हमारे साथ अक्सर मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। एक मुल्क के बड़े नामवर सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं आप। तो आप मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप हज़रत? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हालिन। माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बता दूं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप दोस्तों के सवालात वो आज प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको एक नीली पट्टी में नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी टीम के मेम्बरान आपकी कॉल्स के मुंतज़र हैं और आपके सवालात जो हैं उनको लिख रहे हैं, जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवालात की नौइयत जो है वो इस्तिखारा से मुतल्लिक हो सकती है, वो रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से हो सकती है, और जो जितने भी सवालात हैं आप अभी लिखवाएंगे। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो उन सवालात को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर, इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू हो, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उससे ज़रा जो दीनी नुक्ता नज़र है उसका बयान कीजिएगा। आज हमारी आवाम महंगाई के तूफ़ान में इस तरह उलझी हुई है, इस तरह फंसी हुई है कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम कल को देखें तो कल हमें और ज़्यादा महंगाई होती हुई नज़र आ रही है। ये सारा अल्लाह ताला का अज़ाब है हमारे ऊपर, या हम लोगों ने ख़ुद अपने लिए ये ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं? आप इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ाब और आजमाइश दो चीज़ें जो हैं ये सुनने मिलती हैं और देखने को मिलती हैं। दीन इस्लाम ने अज़ाब और आजमाइश दोनों की अलग अलग जो है कैफियत बयान की है। कैफियत तो एक है मगर इसके असरात अलग अलग बयान किए। जब किसी कौम पर आजमाइश आती है तो सारी की सारी कौम इस्तग़फ़ार चली जाती है, रोने धोने चली जाती है, अल्लाह की इबादत आ जाती है, तो अल्लाह ताला अज़ाब वो आजमाइश ख़त्म कर देता है। लेकिन जब किसी कौम पर अज़ाब आता है तो वो ऐसे होते जैसे हम पहले पाकिस्तान चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई हमें परवाह नहीं है, अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे। अखबारात पर, मीडिया पर, इधर उधर हर जगह अपने बयानात दाग रहे हैं, लेकिन कोई अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे। तो उसका मतलब ये होगा पाकिस्तान इस वक्त 100% अजाब में है। ये याद रखना, 100% अजाब में। हम पहले पाकिस्तान अजाब में है। आइए हमें अजाब से निकल कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। अजाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर बिल्कुल ऊपर आ चुका था और नबी अलैहिस्सलाम बाहर जा चुके थे, क्योंकि जहाँ अजाब आता है वहाँ नबी मौजूद नहीं होते ना। लेकिन देखें उन्होंने अल्लाह ताला के सामने अपने को गिरा दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो अहले पाकिस्तानियों, ये जो बड़े हैं हमारे इंतहाई जालिम तरीन लोग हैं, हमारे बड़े जो भी हैं बड़े जालिम हैं, बड़े जालिम हैं। अल्लाह ताला इन पर कहर की बिजलियाँ गिराएगा इंशाअल्लाह। इनका असर तो बुरा होगा ही होगा, जो बड़े जितने बड़े, लेकिन आप और हम भी अच्छे नहीं हैं। आइए अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ों की तरफ आएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े कर दिया है कि जो हमारी याद से गाफिल हो जाए हम उनकी मैशत को तंग कर देते हैं, सुकेड़ देते हैं। मैं और आप जब तक मस्जिदें नहीं भरेंगे और मस्जिदों में नमाज ही नहीं, नमाज के बाद अल्लाह से रोएंगे नहीं, तब तक हमारे हालात को ये जालिम बड़े कभी हमें अच्छा नहीं कर सकते। इनको परवाह ही नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे दे या इनका अमलिया मेट कर दे। ठीक है, आपने एक पहलू जो है उसके हवाले से तो तफसील से बयान किया है, मगर बशीर साहब आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ अवाम भी ऐसे कामों में मुब्तला है कि जो किसी मुसलमान का शेवा नहीं हो सकते? हमारे यहाँ जिस तरह मतलब नाजायज़ मुनाफाखोरी, चीज़ों में मिलावट, और जो आप देखते हैं मतलब एक चीज़ की कीमत अगर 20 रुपये होनी चाहिए, वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 80 रुपये की अगर चीज़ है वो तो दुकानदार जो है उसको 120 की बेच रहा है। तो देखिए पूरी की पूरी कौम इसमें मुलविस है। तो अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानी से मिला। देखिए हमारे दोस्त हैं जावेद ओके, उनकी कल जो है 6 करोड़ की डकैती हुई, 6 करोड़ रुपये। अल्लाह अकबर। तो अब बताइए, तो सिर्फ ये अल्लाह का फजल है कि ये मुल्क चल रहा है
اور ورنہ تو اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. بس یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہم جو یہ ویلفیئر چلا رہے ہیں ہمیں پتہ چلا, ہمیں ہمارا حال جو ہے نا وہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا جیسے آج ہم پریشان ہیں. کیونکہ دیکھیں نا آٹا 150 سے اوپر چلا گیا. ہمیں پبلک کی تو بات ہی مت کرے, جن کا آٹا کروڑوں روپے کا آتا ہو. ایک آدمی کا آٹا خریدتا ہے 500,000 روپے کا, ہم خریدتے کروڑوں روپے کا آٹا. بالکل صحیح. روزانہ حال بے حال ہو گیا ہے. تو بس یہ کہ ہم سب کو چاہیے, اس مہینے کا جو نصاب ہم نے دیا ہے بڑا مؤثر نصاب ہے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی. استغفر اللہ ربی کے معنی ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. دل بھی کہے, زبان بھی کہے, اور ہو سکے تو آنکھیں بھی کہے کہ آنکھیں بھی ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی ہوں, یا اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. اس پر عمل کریں. نماز نہ جائے اور دن میں 5 تسبیح درود شریف کی پڑھیں, 5 تسبیح استغفار کی پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعائیں کریں. سب مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں اجتماعی توبہ کے بغیر کام نہیں چلے گا. ان بڑوں سے ذرا بھی امید مت رکھنا, یہ ایک لمحے کے لیے آپ کے نہیں ہیں, یہ صرف اپنی دولت کے ہیں, اپنی سیاست کے, اپنی سیٹوں کے. ان کو اور کچھ نہیں ہے. ان بڑوں میں سب شامل ہیں, حکمران بھی ہیں, جج بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, افسر شاہی, نوکر شاہی, سب اس میں شامل ہیں. کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی ہماری پرواہ کرے گا. آپ کی بیوقوفی ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے, یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو بشیر صاحب ابھی ہم کچھ دیر بعد ایک وقفے کی طرف بڑھ جائیں گے اور پھر ہم باقاعدہ جو دوستوں کے سوالات ہیں ان کی طرف آ جائیں گے. اس سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ہمارے ساتھ شوز کیے ہیں ہمارے چینل پہ, کبھی آپ نے ڈائریکٹلی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ سیلانی میں فنڈز جمع کروائیں. ٹھیک ہے, تو اور بھی رفاہی ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی عوام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے, فنڈز جمع کروائیں, یہ ہے ساری ڈیٹیلز. آپ اس طرح نہیں کرتے, مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ آپ سے وہ کام لیتا رہتا ہے اور آپ کو فنڈز جو ہے نا دنیا بھر سے آتے رہتے ہیں. ان پچھلے کچھ دنوں میں, پچھلے کچھ مہینوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ فنڈز کے حوالے سے تھوڑے سے پریشان ہوئے ہیں. وہ فنڈز کم ہو گئے ہیں یا آپ کے فنڈ زیادہ لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور ابھی اس کا کیا آپ نے حل نکالا ہوا ہے؟ دیکھیں چندہ مانگنا یہ سنت ہے, اس میں تو کوئی, اور ہم سنت سمجھ کے چندہ مانگتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مستغنی کر دیا تھا کہ ہمیں فنڈ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. ہم بہت زیادہ جو ہے اپنے کام بتا دیتے, پیسے آ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب آپ کی اپنی تنخواہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ ہر شخص اپنی تنخواہ میں پورا کرنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے, تو ہمیں کیا دے گا؟ کوئی 1000 دیتا تھا, کوئی 500 دیتا تھا, کوئی بکرا ذبح کرا دیتا تھا, اس کا بندھا ہوا تھا مہینے کا نصاب. اس طرح بڑی کمپنیوں کے لوگ, اب دیکھیں نا جب آپ ملک میں خام مال منگاتے ہو تو آپ پروڈکٹ بناتے ہو اور پروڈکٹ جو ہے وہ بکتی ہے, تو اس میں سارا اسٹاف کامار ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو پاکستان میں امپورٹ کی اجازت نہیں, کیونکہ آپ کا وہی نہیں ہے, وہ ڈالر ہی نہیں ہے. تو اس طرح فیکٹریاں بند پہ, یعنی موٹر سائیکل کی کمپنیاں, موٹر سائیکل سے بڑھ کر کوئی ایسا کام ہے؟ ایک تو 2 کام چلتے ہیں, ایک تو موبائل اور ایک موٹر سائیکل. جی ہاں. ایک موٹر سائیکل کے بہت بڑے مطلب کہ مینوفیکچر کے پاس گیا جو مطلب اس کے پارٹس بناتے ہیں. انہوں نے کہا 3 مہینے تک میں نے انتظار کیا, تنخواہ دیتا رہا, اور اب میرے بس کی بات ہے, میں نے سارے لوگوں کو نکال دیا. اب جو اتنا اہم چیز ہے, اتنی اہم چیز, اس کا یہ حال ہے. تو بقیہ کپڑے پڑے تو چلو سال میں 1 جوڑا بھی چلا لیں گے, مگر روزانہ ٹائر پھٹ رہا ہے, موٹر سائیکل پرپوزے خراب ہو رہے ہیں, وہ تو آپ کی سمجھو خوراک ہے موٹر سائیکل. تو ہاں بالکل ایسا, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اس کے باوجود اس نے اپنی 3 مہینے تک تنخواہ دی. اس نے کہا اب مجھے خام مال نہیں مل رہا, میں نے 3 مہینے بعد بینک بند کی. تو یہ ایک اچھا, ہم آزاد دے دیں کہ تھک گئے حکمرانوں کو, مگر ان کے کان میں جور ریکھتی نہیں ہے. کاش انہیں احساس ہو جائے کہ یار کچھ ملک کے لیے کریں, بس لڑی رہے, بس ایک ہی کام ہے, لڑی رہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان کو بھی, ہمیں بھی. اور یہ جو فنڈز والی جو بات کی تھی, آپ اگر سیلانی پہ واقعی آپ ٹرسٹ رکھتے ہیں, اعتبار کرتے ہیں, تو ضرور فنڈز جو ہیں اپنے سیلانی کو دیجیے, کیونکہ سیلانی کو اس وقت آپ لوگوں کے فنڈز کی ضرورت ہے. سب سے پہلا سوال ہم تک پہنچا, اسے پروگرام میں شامل کرنے کا وقت بھی ہو گیا. لاہور سے ہمیں مبشرہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے, مبشر صاحب نے رابطہ کیا ہے. مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ 1 مہینے سے بیمار ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, ان کے ہر کام میں رکاوٹ بھی ہے, اور یہ لوگ
10 سال ہو گئے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں مگر نہیں جا پا رہے ہیں, کوئی سبب نہیں بن پا رہے, تو استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت جو ہے وہ خراب کیوں ہے, اور باہر جانے کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے. 3 باتیں کہی ہیں. ایک تو باہر جانے کی بات کی, پھر رکاوٹ کی بات کی, اور پھر صحت کی. تو جناب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کا تعلق کسی شیطانی اثرات سے ہو, بس اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب اچھے کر دے. آمین. اور جو بھی چیزیں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھا کریں, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے ملک سے باہر جانے کے اسباب پیدا کر دے گا. یہ 5 تسبیح پڑھنی ہے. بقیہ آپ کی اہلیہ کو کہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں. مجھے خط لکھ دیجئے, میں آپ کو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے پینے کی تعویذ بھجوا دوں گا. اس سے پانی کی بوتل ڈال کے اس تعویذوں کے پانی کو پیے گی. حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے, اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. لاہور سے سائرہ صاحبہ نے میرا رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی بیمار ہیں, دوا بھی لے رہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک نہیں ہو رہی, اور ان کو تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر کچھ کروایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار رہتی ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ آخر اصل بات کیا ہے. دیکھیں, استخارے کا جواب تو یہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کروایا. دوائی خود مؤثر نہیں ہے, اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ چاہے تو اثر ڈالتا ہے. تو بس بہن جب بھی دوائی پیے, ہمیشہ کا معمول لیں, آپ بھی سنیں اور پوری دنیا سن رہی جو سن رہے, کہ دوائی سے پہلے 12 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر 12 مرتبہ پڑھیں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوائی پر دم کر کے دوائی پئیں. اگر انجیکشن لگا رہے ہیں تو انجیکشن پر لگانے سے پہلے یہ پڑھ لیں, پھر انجیکشن لگوا لیں, تو آپ کو وہ بہت اثر کرے گا. کیونکہ جو چیز اللہ کے نام سے ہوتی ہے وہ خیر سے مزین ہوتی ہے, اور جو اللہ کے نام کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی مطلب خیر نہیں ہوتی. تو مختصر یہ کہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے, آپ دوائی استعمال کریں. دوائی لینا بھی سنت ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کا علاج سنت ہے. اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. نبیلہ صاحبہ نے پھر ہمیں لاہور سے ہی رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں, فوڈ کے کام میں ہیں, فوڈ بزنس میں, اور ان کے سیٹل نہ ہونے کی کیا وجہ ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کو وہیں پہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے یا واپس وطن آ جانا چاہیے. استخارہ جواب تو یہ ہے کہ وہیں رہیں, کوشش جاری رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے وہ اس کو پائیں. دیکھیں, ابھی میں نے پہلے وقفے سے پہلے عرض کی تھی کہ رب کا یہ واضح فرمان ہے کہ ہم جو ہماری یاد سے غافل رہتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں, یعنی اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم ساری امت کو چاہیے کہ نماز ہماری نہ جائے. حدیث پاک میں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر میں اور میرے بھی بچے سوتے رہے تو ہمارا رزق بھی سوتا رہے گا. ایک تو نماز نہ جائے. دوسرا یہ کہ اس مہینے کا جو نصاب دیا ہے بڑا مؤثر نصاب ہے. قرآن نے اس کی ضمانت دی ہے کہ جو ہم سے توبہ کرتا ہے اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں. ایک اسے رزق دیتے ہیں, ایک اولاد دیتے ہیں, اسے مددگار دیتے ہیں, اور اس کی زندگی خوشگوار کر دیتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق ملے, اولاد بھی ملے, مددگار ملے, زندگی خوشگوار ہو. تو اس کے لیے بہن وہ بس یہ نصاب اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. نمازوں کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہوگی, استغفر اللہ ربی, اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. وہ وہاں پڑھیں, آپ یہاں پڑھیں, اور دن میں 5 تسبیح درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس عظیم الشان شب برات والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 نفل روزے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا بیڑا پار فرمائے گا انشاءاللہ. اسلام آباد سے ہمیں ہما صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیک بون میں مسئلہ ہے, بیک بون ٹیڑھی ہو چکی ہے, بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں, تو کچھ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں. تو ہمارے یہاں قصیدہ ابو ذر شریف کا دم کیا ہوا آئل ہوتا ہے, لیکن ہے کراچی میں. تو وہ آپ کے عزیز وغیرہ آ رہے ہو تو وہ تو ہم سے آئل منگا لیں. اس میں پھر ہم تو تھوڑا سا آئل دیتے ہیں, باقی اس پہ آپ ملا کر استعمال کریں. چاہے اس میں آپ زیتون کا تیل ملا دیں, یا تلی کا تیل ملا دیں, یا سرسوں ملا دیں. ایک تو یہ باقی ہے کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. یا غنیو یا غنیو یا غنی 70 مرتبہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے پھر اس مقام پر آپ ہاتھوں کو پھیریں. اللہ تعالیٰ آپ کا درد ختم کر دے گا.
बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए। ये बड़ा शाबान का महीना बरकतों वाला महीना है, दुआओं की कबूलियत का लाजिम महीना है। हदीस पाक में अश-शाबान व शहरी, ये शाबान मेरा महीना है, रसूल पाक फरमाते हैं इस महीने में तो दुआ कबूल होगी। बल्कि हदीस पाक से यहाँ तक भी आता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह के रसूल की बारगाह में सारे महीनों में 12 महीनों में सबसे ज़्यादा प्यारा महीना शाबान का महीना है। सुभान अल्लाह अल्लाह, बरकत नसीब सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर हमें सवाल आता है मानसेहरा से, फौजिया साहिबा का, कहती हैं कि ये इतने ख़ानदानी झगड़े हैं कि ये अपने घर में भी नहीं जा पा रही हैं। और ये वाकई ख़ानदानी झगड़े जो है ना, ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है, इसमें जो लोग फंस जाते हैं। क्या इनके लिए रहनुमाई करेंगे आप? बस ये सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहें, या करीमो या वदूदो, या करीमो या वदूदो, या करीमो या करीम के माने करम करने वाला और वदूद के माने मोहब्बत पैदा फरमाने वाला। या करीमो या वदूदो बेहिसाब पढ़ें, आप भी पढ़ें, जो भी आप ख़ानदान वाले ही चाहते हैं कि ख़ानदानी झगड़े ख़त्म हो जाए। झगड़ों की एक वजह ये होती है रिस्क चला जाता है। अच्छा, आज हर घर में कहते हैं झगड़े तो रिस्क चला जाता है, नौकरी चली जाती है, पूरा नहीं होता, बेबरकती होती है, आटा आया ख़त्म हो गया, चीनी है ख़त्म हो गया, गोश्त आया ख़त्म हो गया, लेकिन हर चीज़ जल्दी बेबरकती का शिकार हो जाती है। तो झगड़ों से बचना चाहिए, झगड़े बहुत बुरी चीज़ होती हैं। तो झगड़े पूरी पूरी कौमों को ले डूबते हैं। बस अल्लाह हमारी मदद फरमाए। तो या करीमो या वदूदो, या करीमो या वदू, ये बेहिसाब पड़े सवाब की नीयत से। ये शाबान का महीना है, ये बड़ी बरकत वाला महीना है, ये रोज़े रखने का महीना है, ये शब बारात वाला महीना है। अल्लाह इस शब बारात की बरकतों से पूरे आलम की ज़िंदगी जो है वो निजात से मुज़य्यन कर दे। बारात के माने निजात के होते हैं, बारात के माने शादी की बारात नहीं, हाँ, शब बारात, बारात के माने निजात। अच्छा, निजात। हाँ, यानी हर गम से निजात का महीना ही है। अच्छा, शब बारात माने गम निजात की शब, हाँ, हर परेशानी निजात की शब। घरेलू लड़ाई झगड़े बड़ी आम सी बात है। कुछ दिन पहले हम लोग शो कर रहे थे तो बशीर साहब उसमें एक रिपोर्ट हमारे सामने आई कि 1970 में अगर 100 घर बसते थे ना, 100 शादियाँ होती थी, तो उसमें कोई 10 या 12 तलाक़ें होती थी। आज 100 में से 35 घर टूट रहे हैं जिनमें तलाक और खुला जो है ना वो हो रही है। और कितने लोग ऐसे होते होंगे जो सिर्फ रह रहे हैं, मतलब जिन तलाक तो नहीं हुई, अलहदगी तो, खुला तो नहीं हुआ, मगर वो रह रहे हैं। कुछ लोग बड़े करीब हैं इस सब के। तो हमारे घरों में झगड़ों ने बड़ी जगह ले ली हुई है। तो इसका हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, क्या इसमें कोई शैतानी अमल भी होते हैं? क्या है ये, क्यों हो रहा है हमारे यहाँ ऐसा? हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रहमान, आप कुरान पाक के मुफस्सिर हैं, आप लिखते हैं कि कोई शख्स अपने घर जाएगा और घर में बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हो जाएगा, सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, तो उसके साथ शैतान भी दाखिल हो जाएगा। अच्छा, और वो मियाँ बीवी में तलाक और खुला करवाएगा। तो इसी तरह एक मामूल बना लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक सहाबी आए, कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह, हम बहुत तकलीफ़ में फ़क़्र फाका है। हुज़ूर ने फरमाया तुम जब घर जाओ ना तो पहले घर वालों को सलाम कर लो, फिर एक मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ लो, एक बार सूरह इखलास पढ़ लो। 3 काम 1 मिनट के काम है। इसके बाद वो सहाबी चले गए। कुछ महीने या 15-22 दिन के बाद दोबारा मिले, कहा या रसूल अल्लाह, अब तो ये हाल हो गया है कि पहले तो हम खा नहीं सकते थे, आज हम पड़ोसी को भिजवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा रेगुलर मामूल है, मैं इसको बरसों अमल करता हूँ। घर में जाऊँगा तो सलाम करके जाऊँगा, दुरूशी पढ़ूँगा और सूरह इखलास पढ़ूँगा। तो अगर हम घर में यूँ जैसे चले जाते हैं ना, इससे हमारे घर में शैतान हमारे साथ खुद दाखिल हो जाता है। ये हदीसों से साबित है। तो अगर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दाखिल हो जाएंगे तो दाखिल होगा, फिर क्या मियाँ बीवी को जुदा भी करवाएगा और न सारे वो काम करवाएगा जो न करने के होते हैं। तो पसंदीदा मशगला है शैतान का ये घरों में लड़ाई डालना? शैतान का मियाँ बीवी को जुदा करने से बड़ा मशगला कोई है ही नहीं। कत्ल जो है इसके नज़दीक छोटा है। अच्छा, कत्ल छोटा है, जैसे कि वक्त बहुत कम है, मैंने बताता आपको रिवायत है कि कत्ल छोटा है उसके नज़दीक, किसी का घर तोड़वा देना से बड़ा है, उसके बड़ा काम है उसके। अल्लाह, तो अल्लाह हमारी मदद फरमाए। बस ये कि जो आपने कहा कि 70 का ये हाल था, 70 में अखराज कम होते थे, अब तो अखराज आसमान पर पहुंच गए। और फिर घर टूट जाए और फिर कई ऐसे घराने के शोहर का मुँह उधर है, बीवी का मुँह उधर है, सालों गुजर जाते हैं। अच्छा, मेरी कुछ दिन पहले एक साहब से मुलाकात हुई तो मुझे बात इतनी अच्छी लगी उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे पता चल जाए ना कि 2 लोग नाराज़ हैं या किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो मैं खुद उधर पहुंच जाता हूं या अपनी वाइफ को लेके हम चले जाते हैं, किसी तरह इनका झगड़ा जो है ना ख़त्म हो जाए। एक बात मैं अब कर दूं, अल्लाह करे कि मेरी बात किसी समझ आ जाए
کہ ایک ہماری طرح کے شخص تھے, ان کا انتقال ہو گیا. روایت میں آتا ہے, یہ کوئی آج کل کا واقعہ نہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے ان کے دوست نے خواب میں دیکھا تو بڑے رحمت پہ تھے. اچھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا, جو وجہ کیا بنے, کون سا کام تم نے کر دیا. کہا ایک مرتبہ گھر پر آیا, کھانا میری بیوی نے پیش کیا, اتفاق کھانے میں بہت زیادہ تھا, تو جیسے نوالے تو مجھے ایک دم غصہ آیا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دوں. پھر دل میں خیال ہے کہ نہیں, میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں, تو میں بھی اتنی بھولے کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کرتا ہے. آج میری بیوی بھول ہو گئی تو میں کیوں اس کو معاف نہ کر دوں. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. مرنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ تو نے اس وقت اپنا غصے کو روکا تھا, بیوی کو ڈانٹا نہیں تھا, اس لیے تجھے بخش دیا گیا. یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا میں, سبحان اللہ, یہ حقیقت پر مبنی واقعہ بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے نا, ایک بات بخش دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیویاں غلطی کرتی ہیں نا تو شوہر درگزر کریں. شوہر غلطیاں کرتے, اگر درگزر نہیں کریں گے نا تو ہم کبھی زندگی اچھا پاکستان من حیث القوم درگزر سے بالکل آری ہو چکی. اگر آپ کی گاڑی سے بلی بھی آ گئی نا تو اس کو مار دو گے, روکو گے نہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. صبر اور برداشت کی بڑی کمی ہے ہماری قوم میں. خیر, اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. کراچی سے ہمیں سائرہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے, 5 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, اور ان کے سسر نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے سارے کاغذات بھی لے لیے ہوئے ہیں. ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بڑی فکر ہوتی ہے. میرا بہت بڑا ظلم ہے یار. ایک بالشت اگر کسی نے کسی کا مار لیا نا تو 7 زمینیں, پوری زمینیں اس کو ہار بنا کر اس کے گلے ڈالا جائے گا. ایک بالشت. تو لوگ تو نظر کتنا ہم اپنے مار لیتے ہیں. یا رقیبو یا مجیبو, یا رقیبو یا مجیبو 313 مرتبہ بہن آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد, اول آخر 3 بار درشی پڑھیں, یا رقیبو یا مجیب پڑھیں. یہ شعبان کا مہینہ, شب برات والا مہینہ ہے. خوب دعائیں مانگیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے کوئی مایوسی کی بات نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر راولپنڈی سے عابدہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ان کا بیٹا جس کا نام ہے ہارون 3 سال سے بے روزگار ہے, استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی وظیفہ دیں کہ ان کے لیے بہتری ہو. اس کے بعد والا بھی ایک سوال کر لو ساتھ. ہاں, وہ مسز سعود تھیں کراچی سے. ان کے شوہر جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, انہوں نے بھی وظیفہ اور استخارے کا کہا ہے. ہارون کے لیے بھی یہی بات ہے اور مسز سعود کے شوہر کے لیے بھی یہی بات یہ ہے کہ دونوں کے لیے کوئی عملیات نہیں ہے. دونوں کو یہ کہوں گا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں توبہ کرنے والے کا ہم رزق بڑھا دیتے ہیں, اب اس سے بڑی کیا ٹھیک بات ہو سکتی ہے. تو جو اس میں کا وظیفہ ہے نا وہ اسکرین پہ دکھایا جائے. ہر نماز کے بعد ہارون صاحب کی امی جان آپ بھی, اور سعود صاحب کی بیوی سب آپ بھی, آپ بیوی بھی اور آپ وہ ماں بھی, اور سعود بھی اور ہارون خود بھی, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتی ہوں, میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. دل بھی, زبان بھی حاضر ہو, دل بھی حاضر ہو سکے تو آنکھیں بھی حاضر ہو, یعنی آنسو بھی گرے ہو. یہ تسبیح پڑھنے سے ضمانت قرآن ہے. اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں کہ جس نے دن میں 5 تسبیحات درشی کی پڑھ لی وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. آج ہم جاتے ہیں دکاندار کہتے ہیں یار بھائی 10 کلو آٹا دے دو, میں 10 دن بعد دے دوں گا. یہ بھی محتاج نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ چاہے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہن دونوں بہنوں کے لیے بات درخواست ہے کہ آپ خود بھی یہ کریں, بیٹوں کو کروائیں. استغفر اللہ ربی, یہ ہر نماز کا 100 مرتبہ, پورے دن میں 5 تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جمعے کے دن اس کا اہتمام کریں کہ عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں مرد رہیں, عورتیں گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, یا اللہ یا رحمان و یا رحیم. اور پھر غروب آفتاب اللہ سے دعا مانگیں, وہ وقت دعا لازمی قبول ہوگی, لازمی انشاءاللہ. اچھا, ایک اور روزگار کے حوالے سے ہمیں سوال آیا ہوا تھا, وہ بھی ساتھ ہی شامل کر لیتے ہیں. جاوید صاحب کا, انہوں نے کہا کہ ان کو حیدرآباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ روزگار کے ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے اور یہ قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے لیے دعا کریں اور مجھے بھی اللہ کامیاب کرے. دیکھیں یہ تینوں پر کوئی عملیات نہیں ہے. اچھا ٹھیک, تینوں کا جواب ایک ہی جواب ہے. بالکل صحیح. کراچی سے میں راہیلہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں, استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی یہ کیوں ہے, کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے, کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے. جمعرات کی رات حدیث پاک میں ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی, اور رات شروع کب ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے صبح صادق تک.
پیاری بہن پورا سال ہم سب کا معمول ہونا چاہیے کہ جمعرات کی رات آئے نا اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں. آپ نے کراچی سے کال کی ہے, میں تو کہوں گا آپ کی بیٹیاں بھی اور آپ بھی سب مائیں بھی 8 بجے ہمارے عشاء کی نماز ہے, اب آ جائیں نماز خواتین میں نماز پڑھ لیں ہمارے ساتھ. 9:30 بجے تک وہاں رہیں گی, نماز بھی ہو جائے گی, اجتماع بھی, ذکر بھی اور دعا بھی ہو جائے گی. دنیا بھر کے لوگ ہمارے فیس بک پیج جو ہمارے آفیشیل پیج ہے وہ کھولیں 8:25 پر, وہ بھی بات شامل ہو جائے. تو ایک تو یہ کہ آج سے فائدہ اٹھانے بقیہ یہ کہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو ثواب کے لیے سے آپ اور اپنی بچیاں سب پڑھیں, یا کریمو یا کریمو یا کریم, یا کریمو یا کریمو یا کریم. اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے, سب کے نصیب کھول دے گا انشاءاللہ. پھر ایک ہمیں سوال آیا ہے, ہمیں رابطہ کیا رشیدہ صاحبہ نے نیو کراچی سے. کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں گٹر کا پانی جو ہے وہ پانی کی جو لائن ہے اس کے ساتھ مکس ہو چکا ہوا ہے. یہ اس قدر تکلیف میں ہے, آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کی آواز بنیں اور مراد علی شاہ صاحب تک جو ہے آپ یہ پیغام پہنچانے میں ان کی مدد کریں تاکہ ان کے علاقے کے اور ان کے گھر کے یہ مسائل حل ہو سکیں. مراد علی شاہ صاحب تو یہ کام نہیں کریں گے, لیکن یہ کام کریں گے سیف اللہ صاحب. یہ جو ہمارے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں نا, یہ بے انتہا اچھے انسان ہیں, 1 روپیہ کسی سے رشوت لیتے نہیں, کام میں بڑے متحرک ہیں. آپ نیو کراچی کی طرف سے مجھے خط بھیج دیں, مطلب آپ کوئی بندہ لے کر آئے, جی میں اسی وقت انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ پر خط کو جو ہے نا بھیجوں گا اور بندہ بھیج کر گورنر ہاؤس بھیجا دوں. گورنر میں بیٹھتے ہیں, وہ بہت اچھے انسان ہیں. میں تعریف جو ہے نا, دیکھیں اچھے آدمی تعریف کرنی چاہیے. ہاں. اس آدمی کو میں نے بہت دیکھا ہے کہ اس آدمی نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ بہن آپ کا مسئلہ مراد صاحب سے نہیں ہوگا, ان سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مجھے بھیجیں, 2-4 لوگوں کو بھیجیں میرے پاس خط دے, میں اسی وقت کو فون بھی کروں گا. میرا فون بھی اللہ کو ریسیو کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں آپ کا گورنر ہاؤس بھی ان کے پاس بھی بھیجواؤں گا, آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں انشاءاللہ. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, اور وہ دوست جو آج کال کرنا چاہ رہے تھے جن کی کال نہیں ملی, وہ کل بھی ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کل آ رہے ہیں. دعا کے لیے کوئی ٹائم ہے, 1-2 منٹ ہے؟ نہیں 1-2 منٹ نہیں, بس کچھ جملوں کا وقت ہمارے پاس ہے. کل آؤں گا انشاءاللہ زندہ رہتا ہوں. ہاں انشاءاللہ. تو کل بھی بشیر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. آپ دوستوں کے سوالات کل بھی پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں, اور انہی کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں میں. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اہل پاکستان کبھی اتنا برے حال سے دوچار نہ تھے. 50 سال میں کبھی پاکستانیوں پر ایسے حالات نہیں آئے تھے. آج ہمارا میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ 50 سال میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں آئی تھی. ہماری کرنسی مکمل تباہ و برباد ہو گئی. ہم برے حال سے دوچار ہیں. مولا ہم پر رحم کر دے, کرم کر دے, اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی. آمین آمین آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.